अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स। काशान अपने दोनों हाथों से अपने सीने से इसकी तस्वीर खींच कर काउच पर लेटा था। इसकी सुर्ख और नम आंखों में नींद बिल्कुल ओझल थी। वो पिछले 2 घंटों से अपनी पहली बीवी फायजा की हसीन यादों में खोया हुआ था। इसकी हंसी, शरारतें और चंचलपन आज भी काशान के दिलो दिमाग में हथौड़े मार रही थी। उसे वो कर्बनाक लम्हा याद आ रहा था जब फायजा ने रूहानसी होकर जिद की थी कि वो आज गाड़ी चलाएगी। काश वो अपनी जान को ड्राइव ना करने देता, ये सोच कर इसने जब्त से अपनी आंखें भींच ली थी। इसने खुद को कई बार कोसा था। यादों का एक मंजर फिल्म की तरह इसके जहन में चलने लगा जब इस रोज़ फायजा ने गुलाबी चेहरे पर मुस्कान सजाकर कहा था, शान, आज तो मैं ही ड्राइव करूंगी। तुम आज इर्तज़ा को संभालोगे ताकि तुम्हें भी तो पता चले कि बच्चों का ख्याल रखना कितना मुश्किल होता है। इसने तंग आकर इर्तज़ा को इसकी जानिब बढ़ाया था। काशान ने गहरी सांस खींचकर हार मान ली थी और इर्तज़ा को लेकर फ्रंट सीट में बैठ गया था जब फायजा ने जल्दी से गाड़ी की चाबी ली और अपनी निश्चित संभाली। काशान को शादी के कुछ अरसे बाद ही फायजा ने ड्राइव करना सिखा दिया था, मगर आज की ड्राइव फायजा की आखिरी ड्राइव होगी ये काशान को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। फायजा ड्राइव कर रही थी जब अचानक सामने से एक गाड़ी आई और इनकी गाड़ी को बेदर्दी से टक्कर मारकर गुजर गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि फायजा का सर स्टीयरिंग पर बुरी ही तरह लगा। फायजा, फायजा, काशान ने चीख कर आंखें खोल दी। वो हाँफता हुआ अपने ख्यालों से वापस आया। इसका चेहरा पसीने से तर हो चुका था, सांसें फूल चुकी थी। वो उठकर बैठ चुका था। सामने इसकी दूसरी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। सादा सा शलवार कमीज, ऊपर से मेकअप से पाक चेहरा, अपने बाजू को चेहरे पर रखे वो अपने शौहर की चीख से जाग गई थी। काशान की आंखों में गम के आसार नुमाया थे। अरिहा आज भी खामोशी से खुद में सिमट गई। दिल में सोचती रही कि कब तक इसका शौहर उसे अजियत से दो चार करता रहेगा, कब तक वो अपनी पहली बीवी की यादों में ही खोया रहेगा। फायजा की तस्वीर अब भी काशान के सीने से लगी हुई थी, जैसे वो उसके दिल की धड़कन हो और बार बार इस तस्वीर को जा बचा अपने लबों से चूम रहा था। कुछ देर बाद अरीहा आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठी, पर वो जान गई थी कि काशान अभी तक सोया नहीं। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र काशान पर गई, इसने देखा कि वो आंखें बंद किए नींद की वादियों में खो चुका था। अरीहा खामोशी से कमरे में चलते हुए काशान की तरफ बढ़ी और धीरे से इसके सीने से लगी तस्वीर उठाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फ्रेम को हाथ हटा पाती, काशान ने अचानक एक झटके से इसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। अरीहा का दिल धक से रह गया जब वो काशान के सीने पर जा गई। काशान की वैस इसका सीना नुमाया था। अरीहा को इसके वजूद से उठती क्लोन की तेज खुशबू अपनी नाक से टकराती महसूस हुई जब अगले ही पल इसने सर उठाकर काशान के चेहरे का दीदार किया था। काशान की आंखों में गुस्से की झलक नुमाया थी। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तस्वीर को हाथ लगाने की? कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे मामला से दूर रहो। इसकी बात सुनकर यह की आंखों में खौफ छाने लगा था। मैं तो बस आपको आराम से सोता देखा तो मैं तो बस ये तस्वीर, अरीहा ने कपकपाती आवाज़ में जल्दी से उसे वजाहत देने की कोशिश की, मगर काशान अपनी उंगली इसके कपकपाते हुए होठों पर रखकर अब से खामोश करा चुका था। मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खबरदार, आज के बाद मेरी जान की तस्वीर को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। काशान की आवाज़ में धमकी थी। इसने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम सिर्फ इर्तज़ा की वजह से इस कमरे में हो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें अब भी इसी वक्त यहाँ से निकाल देता। ये कहते हुए इसने अरीहा को झटके से खुद से दूर किया। अरीहा फौरन ही पीछे जा लगी थी। आंसू इसकी आंखों से बहने लगे, मगर इसने उन्हें अपनी हथेली की पूंछ से साफ किया। दिल में शदीद दुख और बेबसी थी, लेकिन खामोशी से वापस बिस्तर पर जा बैठी। इसकी नज़र अपने साथ सोए हुए मासूम 1 साल के इर्तज़ा पर गई। शायद अपने बेटे की वजह से उसे बर्दाश्त किया जा रहा था। अरीहा ने जैसे ही इर्तज़ा को सुकून से सोते हुए देखा तो फ़ौरन ही उसे अपनी बहन की याद आ गई थी। वो अपनी माँ पर ही तो गया था। याद करते करते वो माजी में ऐसे खो गई थी कि उसे खबर ही नहीं हुई। अरीहा और फ़ायज़ा 2 बहनें थीं। फ़ायज़ा का मिजाज अगर ठंडा था तो अरीहा इतनी ही जज्बाती मिजाज की थी। अरीहा को आज भी वो दिन याद था जब वो जैसे ही कॉलेज से घर आई थी तो घर की सफाई हो रही थी और किचन से मज़ेदार पकवान बनने की खुशबू इसकी नाक तक पहुंच रही थी। तभी इसने चहक कर अपनी माँ के गले में बाजू डालकर पूछा था, मामा, आज कौन आ रहा है? लगता है कि कोई ख़ास मेहमान आ रहा है जो इतनी तैयारियां हो रही हैं। इसकी माँ ने संजीदा होकर कहा। हाँ, फ़ायज़ा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरिया ये सुनकर खुशी से नाचने लगी और माँ को घुमाकर पकड़कर बोली, मामा, आपने तो मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है, पर आखिर जिसे देखने के लिए आ रहे हैं वो हसीना कहाँ है? क्या उसे भी पता है? इसकी माँ ने इसके सर पर
चपत लगा कर कहा, पगली, जाहिर सी बात है फायजा को भी पता है वो कमरे में तैयार हो रही है। बस तुमने ही उसे अच्छा सा तैयार करके मेहमानों के सामने लाना है। ठीक है, वरना तो इसका बस चले ना तो वो तैयार ही ना हो। जुबैदा बेगम ने अपनी छोटी बेटी अरीहा को आंखें दिखाकर समझा दिया। अरीहा ने अपनी माँ को तसल्ली दी। ठीक है मामा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह तैयार करूंगी। ये कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर जल्दी से फायजा के रूम में गई। फायजा बहुत परेशानी में बेड पर नर्वस बैठी थी और गहरी सोच में गुम थी कि न जाने वो लड़का कैसा होगा। अरीहा इसके पास आई और एक चुटकी बजाकर उसे होश दिलाया। आप ही क्या हो गया है? चले, वक्त बहुत कम है, जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन ले। बल्कि छोड़े, मैं ही आपके लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ, वरना आप तो भद्दे रंग के कपड़े पहनकर अपने होने वाले इनके सामने आ जाएंगी। ये कहकर अरीहा ने जल्दी से अलमारी खोली और एक लाल रंग का खूबसूरत फ्रॉक निकाल कर फायजा के पास रख दिया। आपने यही पहनना है, समझी? खबरदार जो आपने कोई और कपड़े पहने। ये कहकर अरीहा जल्दी से वापस अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर आई तो फायजा ने वही लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। अरीहा ने फायजा की नज़र उतारी। कुछ देर बाद जब मेहमान आ गए तो अरीहा जल्दी से फायजा को अपने साथ लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी, जहाँ मेहमान इसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही फायजा की नज़र काशान पर गई तो वो खुद में सिमट गई। इसका वजूद थोड़ा सा नर्वस हो गया था। इसके चेहरे पर लाली बिखर आई थी। जबकि अरीहा ने जल्दी से मेहमानों को सलाम किया और भी काशान के बिल्कुल सामने बैठ गई। इसने सादा सा फ्रॉक पहना था। चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ शरारत भी भला की थी। वो काशान से कहने लगी, काशी भाई, दरअसल मेरी बहन बहुत ज़्यादा शर्मीली है, पर मैं जानती हूँ आप दोनों की खूब जमेगी। वो काशान से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो काशान को सदियों से जानती हो। जबकि काशान अरीहा की इतनी बेतकल्लुफ़ी से बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो तो बस नज़रें झुकाकर सर हिला हिला कर ही जवाब दे रहा था जब जुबैदा बेगम ने जल्दी से अरीहा को कहा, अरीहा बेटा, जल्दी से किचन में जाकर खाना देखो और देखो कितना टाइम बचा है। वो बस किसी बहाने से अरीहा को वहाँ से भेजना चाहती थी। अरीहा जल्दी से किचन में चली गई और फिर जुबैदा बेगम ने फायजा को काशान के साथ बिठा दिया। काशान एक खूबरू नौजवान था, 6 फुट का कद, सांवली सी रंगत, लेकिन चेहरे पर संजीदगी भी भला की थी। गहरे से बाल इसने नफासत से पीछे सेट किए हुए थे, जबकि 3 पीस सूट में वो सोफे पर बैठा फायजा को देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और बार बार अपने नाखूनों को खरोच रही थी। बस नीचे देखकर खुद ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। काशान इसके तासुरात को बहुत नोट कर रहा था, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि आखिर फायजा क्या कह रही है। तभी इसकी माँ राशिदा ने फ़ौरन से काशान को कहा, काशान बेटा, फायजा के साथ थोड़ी देर अकेले में बातचीत कर लो, तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो। जुबैदा बेगम ने जैसे ही राशिदा बेगम की बातें सुनी तो फ़ौरन ही फायजा को इशारा कर दिया। फायजा फ़ौरन उठ गई और यूँ काशान भी उठ गया। वो दोनों ही दूर बने सोफे पर बैठ गए। सोफे पर थोड़े फासले पर बैठे थे। काशान ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया और फायजा से कहा, जी मैं काशान हूँ, अपने डैड के बाद मैंने इनका बिजनेस संभाला है, और जहाँ तक पढ़ाई की बात करूँ तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। जब फायजा ने नीचे देखकर धीरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, पढ़ाई में क्या रखा है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और इसका किरदार पक्का होना चाहिए। फायजा की बात सुनकर काशान गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। उसे फायजा की ये गहरी बातें बहुत पसंद आई और यूँ दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। इसके बाद फ़ौरन अरिया वहाँ आ टपकी, अरे अरे, वाह जी वाह, कितनी गहरी बातें हो रही हैं, ज़रा मैं भी तो सुनूँ कि मेरी आपी और जीजू में क्या बातें हो रही हैं। जब फायजा ने जल्दी से उसे घूरी दिखाई थी, जिसे कहना चाह रही हो कि मैं अभी जीजू नहीं बने, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अरीहा ने फ़ौरन ही फायजा को अपने बाजू से पकड़ा और उसे जल्दी से अपने साथ रूम में ले आई थी। जबकि फायजा इसकी इस हरकत पर झुंझला गई थी और अरीहा को डांटने लगी थी, अरीहा तुम होश में हो, ऐसे क्यों हरकतें करती हो, इन सब को क्या समझेंगे। जब अरीहा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बस आपको ये समझाने आई हूँ कि काशान के साथ इतना शर्मा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस खुलकर बात करें ताकि उसे ये ना लगे कि आप बड़ी संजीदा मिजाज और शर्मीली लड़की हैं और जैसे आपको अपने इशारों पर नचाएगा आप वैसे नाचेंगी। मैं तो बस आपको ये समझाने आई थी। फायजा ने इसकी बातें सुनकर आंखें दिखाकर कहा, अरीहा तुम क्यों नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता काशान के साथ हो जाए? क्योंकि अगर मैंने काशान के साथ ऐसे मुंह फाड़ कर तुम्हारी तरह बातें की होती तो मेरा रिश्ता पक्का ही नहीं होता। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आराम से मेरा रिश्ता हो जाए और एक दफ़ा शादी हो जाएगी तो फिर मैं आराम से काशान को अपनी मुट्ठी में कर लूँगी। फायजा ने फ़ौरन ही आंखें दिखाकर उसे समझाया था। अरीहा अपनी बहन की बातें सुनकर खुश हो गई थी। वो तो यही चाहती थी कि बस फायजा की जल्दी से शादी हो जाए ताकि फिर नुमान और इसकी भी बात बन जाए।
وہ نعمان کو کالج میں ہی پسند کرتی تھی۔ کالج کا وہ سب سے ہینڈسم اور سب سے زیادہ چاہے جانے والا لڑکا تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں، لیکن نعمان تھا جو عریحہ کے پیچھے ہی دیوانہ بنا رہتا تھا۔ آخر کار عریحہ نے بھی فوراً سے ہاں کر دی تھی، لیکن ابھی عریحہ نے اپنے ماما پاپا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ لڑکے والے جیسے ہی فائزہ کو دیکھ کر چلے گئے تو شادی کو 1 مہینے کے بعد رکھنے کا پلان بنایا۔ فائزہ کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی جلدی شادی ہونے والی ہے، لیکن عریحہ بہت خوش تھی۔ تبھی فائزہ نے عریحہ سے کہا، مجھے بتاؤ تم کیوں خوش ہو؟ کیا تم اس وجہ سے خوش ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ عریحہ کہنے لگی، نہیں، میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں آپ کی شادی کی ساری تیاری زور و شور سے کروں گی۔ یوں اب وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاری کرنے لگی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو فائزہ بہت زیادہ نروس تھی۔ شادی والی رات وہ دلہن بنی کاشان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں دلہن بن کر آئے گی اور کاشان کی بیوی بنے گی، لیکن اب اس کا یہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جسے اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اب کمرے کی سجاوٹ ہی دیکھ رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے دیکھا کہ کاشان کالے رنگ کی شلوار قمیص پہنے اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی تھی، جلدی سے اپنا لہنگا سیٹ کیا اور پھر دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ کاشان اس کے پاس آیا اور پھر فوراً ہی اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اس نے فائزہ کے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے حرکت کی، فائزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کاشان سے فاصلہ تو بنانا چاہتی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو کاشان اسے دور ہو جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ کاشان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، فائزہ کیا ہوا؟ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور ہم میاں بیوی ہیں، پھر یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بہت نرم لہجے میں کہا، جس پر فائزہ شرما گئی۔ کاشان کو اس کا یہ شرمایا ہوا روپ بہت زیادہ پسند آیا تھا، تبھی تو وہ اپنے جذبات کو خود پر حاوی کرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اسی گرد پر اپنا لمس دے کر وہ اس کی کرتی کی ڈوری کھول چکا تھا۔ فائزہ اس حرکت پر خود میں بھی سمٹی جا رہی تھی، پر آج کاشان اس پر اپنے جذبات کی بارش برسا کر اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا۔ اگلے دن فائزہ نکھر نکھر روپ میں تھی۔ جلدی سے نہا کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے جو خوشی خوشی نیچے جانے ہی والی تھی، جب اچانک سے عریحہ کی آواز ایک کانوں میں سنائی دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ تو میکے کا کھانا ہے جو شادی کے اگلے دن میکے والے لے کر آتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فائزہ نے کاشان کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ کاشان اس کی محبت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کی اداؤں سے کاشان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا۔ کاشان کو ایسا لگتا تھا جیسے پہلے اس کی زندگی بے رنگ سے چل رہی تھی، لیکن فائزہ کے آنے سے اس کی زندگی میں رنگینیاں آ گئی تھیں۔ وہ مانتا تھا کہ اس کی شادی اس کی ماں کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن اب اسے فائزہ بھی پسند آ گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور کاشان نے فائزہ سے کافی زیادہ اظہار محبت کیا تھا، اور تو اور ان کا پھول جیسا خوبصورت بیٹا ارتضیٰ بھی ان کی محبت کی ایک اپنی ہی مثال تھا جو فائزہ کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ کاشان نے فائزہ کی ہر بات مان لی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ ڈرائیونگ سکھانا بھی فائزہ کی ایک خوشی تھی، تبھی کاشان نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کی تھی۔ جب اس روز فائزہ نے کاشان سے ضد کی تھی کہ آج تو میں ہی ڈرائیونگ کروں گی اور آپ ارتضیٰ کو سنبھالیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کاشان نے اس کی بات پر سر جھکایا اور جلدی سے ارتضیٰ کو لے کر فرنٹ سیٹ پر آ گیا تھا، جبکہ فائزہ نے جلدی سے گاڑی کی چابی لی اور ڈرائیور سیٹ سنبھال کر گاڑی آن کی اور کافی آرام سے ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ کاشان کا دھیان اس کی ڈرائیونگ پر نہیں بلکہ ارتضیٰ پر تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی بنی تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی اچانک سے ایک گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی تھی، لیکن اس کے بعد وہ گاڑی فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ کاشان نے آخری دفعہ اس گاڑی کے نمبر پلیٹ پر نظر جمائی اور اسے حفظ کر لیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر فائزہ پر گئی تو فائزہ کے سر سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کاشان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ اس نے ارتضیٰ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور فائزہ کو سہارا دے کر اسے پکارنے لگا تھا، فائزہ میری جان، اٹھو اٹھو، آنکھیں کھولو۔ فائزہ کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے جلدی سے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر کاشان نے خود ڈرائیو سنبھالی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فائزہ کو ہسپتال لے آیا تھا، لیکن راستے میں ہی فائزہ دم توڑ چکی تھی۔ کاشان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جیسی ہی اسے خبر سنائی تو جذبات کی روح میں آ کر اس نے ڈاکٹر کا گریبان تھام لیا اور کہا، کیسے ڈاکٹر ہو؟ میری بیوی کو تم نے ٹھیک نہیں کیا کیا یہی تم نے پڑھا ہے؟ خبردار، جو تم نے ایسی خبر دوبارہ سنائی، جاؤ اندر جا کر میری بیوی کو ٹھیک کرو۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی سانسیں باقی ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کہتے ہوئے اس نے ڈاکٹر کو دھکا دیا تھا۔ سیکیورٹی فوراً وہاں پہنچ گئی اور کاشان کو قابو کر لیا تھا۔ سب نے کاشان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کاشان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔
عالیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، ہر کوئی صدمے کی حالت میں تھا، لیکن کاشان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اسے 2 ہفتے لگے تھے سنبھلنے میں، لیکن وہ ابھی بھی فائزہ کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے خیالات میں ہی گم رہتا تھا۔ اسے بس وہی منظر یاد آتا تھا جب اس نے فائزہ کی ضد کی وجہ سے اسے ڈرائیونگ کی اجازت دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اسی کار کا نمبر پلیٹ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آدمی کو فون کیا اور کہا، اس گاڑی کا پتہ لگاؤ، یہ گاڑی کون چلا رہا تھا، مجھے کچھ ہی دیر بعد اس کی ساری تفصیلات چاہیے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کیا اور دوبارہ سے فائزہ کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ فائزہ کا پھول جیسا چہرہ ہر پل اس کی یادوں میں چھایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی فریم میں موجود تصویر کو چوم لیا، پھر وہ دھیرے سے بولا، بس اب میری جان، میں تمہارے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ سارا دن تڑپے گا، ساری رات مجھ سے معافی مانگے گا، اور میں اسے سکون سے مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے اسے دوبارہ سے فائزہ کی تصویر کو چوما تھا۔ اچانک ارتضیٰ کے رونے کی آواز اسے کانوں میں گونجی۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر گیا تو ارتضیٰ ابھی تک رو رہا تھا۔ فائزہ کے جانے کے بعد ارتضیٰ کی دادی جان راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو کافی سنبھالا تھا، لیکن جب تک وہ اپنے باپ کاشان کے سینے سے لگ کر نہیں سوتا تھا، اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کاشان کے سنبھلنے سے پہلے راشدہ بیگم نے ارتضیٰ کو عریحہ کے حوالے کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ عریحہ کو اپنی بہن کے جانے کا غم نہیں تھا، لیکن اسے ارتضیٰ کو تو سنبھالنا تھا نا، وہ تو اس کی آخری امانت تھی۔ پر جیسے ہی زبیدہ بیگم نے یہ فیصلہ کیا کہ فائزہ کے جانے کے بعد اس کی آخری نشانی کو ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ارتضیٰ ہمارے ساتھ رہے، تو یہ خبر سنتے ہی کاشان نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیتے غصے سے فائزہ کے گھر والوں کو کہا تھا، میں یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ ارتضیٰ فائزہ کی نشانی کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی ہے اور اسے میں کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً ہی دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے فیصلے پر کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی جواب دے۔ یوں زبیدہ بیگم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے ارتضیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ قائم رہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان عریحہ کو یہی کہہ رہا تھا، عریحہ کب تک تم لوگ اپنی بہن کے جانے کا غم منائے بیٹھے رہو گے؟ اس طرح تو تم کنواری بیٹھی مر جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے ہماری شادی ہو جائے۔ اپنی اماں کو جتنا جلدی ہو سکے منا لو تاکہ میں تمہارا رشتہ لے کر آ سکوں۔ عریحہ کیسے اپنی ماں سے رشتے کی بات کرتی، کیونکہ اس کی ماں تو ابھی بھی فائزہ کے جانے کے غم میں تھی۔ عریحہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نعمان بار بار اسے فورس کر رہا تھا اور عریحہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب کاشان کو پتہ چلا کہ وہ گاڑی اور کسی کی نہیں بلکہ نعمان کی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ اس شخص کو پکڑ کے میرے فارم ہاؤس میں لے جاؤ۔ آج میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپے گا، لیکن اسے سکون کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جلدی سے اپنے گھر سے چلا گیا۔ جیسے ہی فارم ہاؤس پہنچا تو سامنے نعمان کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے فوراً ایک ڈنڈا لیا اور نعمان کو پوری طرح پیٹنے لگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو مجھ سے چھیننے کی؟ جب نعمان نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو عریحہ کے بہنوئی ہو نا، تو آخر تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر میں عریحہ کی بہن کی جان کیوں لوں گا؟ ضرور وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں سن کر کاشان نے ایک اور دفعہ اسے ڈنڈے سے مارا اور پھر ساری بات بتائی کہ تمہاری گاڑی کا نمبر پلیٹ میں نے نوٹ کر لیا تھا اور اب میں جان گیا ہوں کہ میری بیوی کی گاڑی تمہاری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نعمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بار بار ڈنڈے کی مار کی وجہ سے چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑے کاشان کو جیسے اس کی کوئی چیخ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نعمان جب اس دن گاڑی چلا رہا تھا تو وہ نشے کی حالت میں تھا، اسی وجہ سے اپنی گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے آنے والی ٹریفک پر نہیں تھی اور اسی حالت میں اس کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ٹکر کے بعد نعمان نے فوراً گاڑی بھگا دی تھی۔ یہ دیکھنا تک گوارا نہیں کیا کہ اس نے کس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ جس گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکرائی تھی وہ کاشان کی گاڑی تھی اور اس حادثے میں عریحہ کی بہن کی جان چلی گئی تھی، تو وہ کپکپا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کاشان نے اپنے بندوں کو خاص حکم دیا تھا کہ اس کے منہ سے چیخیں ختم نہیں ہونی چاہیے، اسے پل پل مارو تاکہ وہ تڑپتا رہے اور اس کے منہ سے چیخیں نکلتی رہی۔ حکم دے کر کاشان وہاں سے چلا گیا تھا اور سیدھا فائزہ کے گھر آ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم ابھی بھی اپنی بیٹی فائزہ کے غم میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عریحہ ان کے گلے لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے وہ ابھی بھی اپنی بہن کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ کاشان کو دیکھ کر دونوں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ زبیدہ بیگم نے کاشان سے کہا، بیٹا تم کب آئے ہو؟ ارتضیٰ کو بھی ساتھ لے آتے۔ کاشان نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں یہ بتانے آیا ہوں کہ جس نے آپ کی بیٹی کی جان لی ہے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ زبیدہ بیگم نے جلدی سے کاشان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھا، بتاؤ کس نے لی؟ کس درندے نے میری پھول جیسی بیٹی کی جان لی؟ جب کاشان نے نعمان کا ذکر کیا تو عریحہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
وہ حیرت سے کاشان کی طرف دیکھنے لگی، پھر نظریں چرا لی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعمان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کی بہن نے کئی بار کاشان کے سامنے نعمان کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ نعمان عریحہ کو پسند کرتا ہے۔ کاشان جانتا تھا کہ عریحہ اور نعمان کی شادی ہونے والی ہے۔ کاشان نے عریحہ کو تپانے والے انداز میں کہا، کیا تم اس سے نہیں ملو گی جس نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے؟ کیا تم اسے سزا نہیں دو گی؟ عریحہ نظریں چرانے لگی اور دل ہی دل میں نعمان سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نعمان کو جان سے مار دے۔ کاشان کے کہنے پر عریحہ بھی اس کے ساتھ نعمان سے ملنے گئی تھی۔ اب وہ دونوں نعمان کے سامنے کھڑے تھے۔ زبیدہ بیگم نے نعمان کو تھپڑ مار مار کر بے حال کر دیا تھا۔ وہ جا بجا اسے پیٹ رہی تھی۔ نعمان جو کہ کرسی سے رسی کی مدد سے بندھا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جیسے ہی وہاں سے چلی گئی تو عریحہ نعمان کے پاس آئی اور اسے گریبان سے تھام کر کہنے لگی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اپنی لاپرواہی کی وجہ سے میری بہن کی جان لے لو گے۔ نعمان نے جیسے ہی سنا تو فوراً بولا، تم تو میری بات کا یقین کرو، میں جان بوجھ کر یہ سب کیوں کروں گا؟ میں کیوں تمہاری بہن کی جان لوں گا؟ میں نے جو بھی کیا وہ بس غلطی سے کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتیں سن کر عریحہ چیخ کر بولی، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بہن کے قتل کی معافی نہیں دوں گی، سمجھے؟ آج سے تمہارے میرے درمیان جو بھی رشتہ تھا، جو بھی پیار تھا، وہ سب ختم ہوا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گی۔ اپنی بہن کے قاتل کو میں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ یہ کہہ کر عریحہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ کاشان نے دوبارہ سے نعمان پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ نعمان لہو لہان ہو چکا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف نعمان کے ماں باپ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے سے نعمان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ماں نے فکر مند ہو کر اپنے شوہر سے کہا، دیکھ لیا آپ کی ضد کا نتیجہ، آپ کی ڈھیل کی وجہ سے ہمارا بیٹا ایک ہفتے سے نہ جانے کہاں چھپا ہوا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں۔ مجھے تو کوئی انہونی کا احساس ہو رہا ہے۔ تنگ آ کر اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ ارے کیوں میری پریشانی میں اضافہ کر رہی ہو؟ میں کوشش کر رہا ہوں نا کہ اس کا پتہ چل جائے، دیکھنا کچھ ہی دیر بعد اس کا پتہ چل جائے گا۔ تم فکر مت کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر گیا ہوگا، اس کا کیا کام ہے؟ یوں نعمان کے باپ نے لاپرواہی سے اپنی بیوی کو کہا تھا۔ وہیں دوسری طرف زبیدہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ ایسا کیا کریں کہ ارتضیٰ کے ساتھ جڑ سکیں۔ وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک فیصلہ کر کے اچانک سے زبیدہ بیگم عریحہ کے کمرے میں آئی تھی۔ اداسی چہرے پر لے کر وہ عریحہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، عریحہ بیٹا، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے دو گی؟ تم تھوڑی سی قربانی دو گی کیا اپنی بہن کی خاطر، اپنی بہن کے بیٹے کی خاطر؟ تمہیں یہ تو قربانی قبول ہوگی؟ عریحہ نے جیسے ہی اپنی ماں کی باتیں سنی تو فوراً تڑپ کر بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آخر کس قربانی کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کھل کر بولیں۔ اس نے فوراً اپنی ماں کے چہرے کو تھام کر کہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے فوراً اس کا گال تھپ تھپا کر کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم کاشان سے شادی کر لو۔ عریحہ نے جیسے یہ باتیں سنی اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے کچھ دیر پہلے اس سے کیا بات کی ہے۔ وہ بالکل بت بن گئی تھی۔ زبیدہ بیگم کا وہاں بیٹھنے کا اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی گئی تھی، جبکہ عریحہ گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ وہ نعمان سے کتنی محبت کرتی تھی اور نعمان نے ہی اس کی بہن کا قتل کر دیا تھا، پر اب اس کو اپنا مستقبل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں کی باتیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جلدی سے زبیدہ بیگم نے اپنے شوہر کے پاس جا کر کہہ دیا تھا کہ میں نے عریحہ سے بات تو کر لی ہے، پتہ نہیں ہے وہ لڑکی مانے گی یا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضامندی کے بعد شادی سے جلدی سے یہ بات راشدہ بیگم سے بھی کر لیں۔ اب آگے نہ جانے راشدہ بیگم کو یہ فیصلہ منظور ہوگا یا نہیں۔ تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے کہا تھا کہ فکر مت کرو، ضرور ان کو یہ فیصلہ منظور ہوگا۔ پائزہ کے جانے کے بعد وہ بھی بہت گمسم سی ہو گئی ہے اور ارتضیٰ کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عریحہ سے زیادہ ارتضیٰ کو کون سنبھالے گا؟ جب زبیدہ بیگم نے فوراً کہا کہ بیچاری عریحہ کا بھی تو خواب ہوں گے، تبھی لطیف صاحب نے جلدی سے کہا، کیسے خواب؟ اسے تو صرف استعمال کیا گیا ہے، کیا وہ نعمان اور اس کے علاوہ کسی اور کو سوچ سکے گی؟ اگر وہ اپنی زندگی سدھارنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا فیصلہ ہے۔ لطیف صاحب نے دو ٹوک کہا تھا۔ اگلے روز وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، تبھی عریحہ ان کے پاس آئی تھی۔ اس کا موڈ بالکل خراب تھا۔ اس نے آرام سے اپنی ماں سے بات کی تھی کہ ماما آپ نے جو مجھ سے کہا تھا مجھے وہ منظور ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اب جو فیصلہ کر لیں گے، لیکن مجھے وہ فیصلہ منظور ہے، ارتضیٰ کے لیے کڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کافی ضبط سے کہا تھا، اس کے آنسو سے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ تبھی زبیدہ بیگم نے جلدی سے راشدہ بیگم کو کال کی تھی۔ راشدہ بیگم کو پتہ چلا تھا کہ زبیدہ بیگم آنے والی ہیں، پر نہ جانے وہ کس وجہ سے آ رہی تھی۔ یہ راشدہ بیگم کو بالکل نہیں پتہ تھا، پر انہوں نے جلدی سے کھانا تیار کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں راشدہ بیگم کے پاس موجود تھے۔
جب زبیدہ بیگم نے راشدہ بیگم سے کہا کہ ہماری بیٹی تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ارتضیٰ ہم سے دور ہو جائے۔ ارتضیٰ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ہماری چھوٹی بیٹی کے لیے دیں گی۔ عریحہ اور کاشان کی اگر شادی ہو جائے گی تو ارتضیٰ کا مستقبل سنور جائے گا۔ یہ باتیں سن کر تو راشدہ بیگم گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی کہ فائزہ بہت اچھی لڑکی تھی، ہمیں فائزہ سے کوئی گلہ نہیں تھا، فائزہ ہمیشہ ہمارے دل کے خاص مقام میں رہے گی، پر میں بھی یہی چاہتی ہوں کوئی ہو جو ارتضیٰ کو سنبھالے۔ اگر کاشان نے کہیں اور دوسری شادی کی تو ارتضیٰ رل جائے گا، اسے کوئی لڑکی وہ پیار نہیں دے گی جو عریحہ اسے دے سکتی ہے۔ میں ضرور کاشان سے بات کروں گی، کاشان اس بات کو سمجھے گا، فکر مت کریں، میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ یہ باتیں سن کر تو جذباتی ہو کر زبیدہ بیگم راشدہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی راشدہ بیگم نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس سے تو واویلا مچا دیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چیخ کر اپنی ماں سے بولا کہ موم یہ سب کیا ہے، ہوش میں تو ہے، عریہ سے میری شادی کیسے ہو سکتی؟ صرف اور صرف ارتضیٰ کے لیے میں اس سے شادی کیوں کروں گا؟ میں اپنے بچے کو اتنا اچھا سنبھال رہا ہوں۔ تبھی راشدہ بیگم نے اسے سمجھایا کہ ارتضیٰ کو صرف باپ کا نہیں بلکہ ماں کا پیار بھی چاہیے۔ کل کو تمہاری امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی اور ارتضیٰ کو تمہاری ضرورت ہوگی تو پھر تم کسی کو پرائیویسی دو گے؟ کیا تم اپنی میٹنگ چھوڑ دو گے؟ میں نے فیصلہ کر لیا، عریحہ سے تمہاری شادی ہوگی، سو ہوگی ارتضیٰ کے لیے، وہ بھی شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے، اب تم بھی میری بات مان لو۔ کاشان نے جیسے ہی سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریحہ اتنی آسانی سے اپنی بہن کے شوہر سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور وہ تو یہ بھی بھول نہیں سکتا تھا کہ عریحہ کے ہونے والے شوہر نے ہی اس کی بہن کو مارا تھا۔ ایک نفرت کی آگ اس کے دل میں جل رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عریحہ اتنی آسانی سے مان جائے گی۔ جب وہ مان گئی تھی تو پھر آخر کاشان کیوں خود کو برا بناتا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اپنی ماں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہی کریں، اور پھر شادی کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے بہتر لگے گا، اور پھر مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ اس نے دو ٹوک اپنی ماں کو کہا تھا جب راشدہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو عریحہ کو بس اس گھر میں لانا ہے تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھالے، کیونکہ وہ بیگم کے موڈ کو سدھارتے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس طرح کچھ ہی دنوں بعد عریحہ کا سادگی سے کاشان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ نکاح کے جوڑے میں ملبوس کاشان کے بیڈ پر بیٹھی تھی، اسے کوفت ہو رہی تھی کیونکہ یہ بیڈ اس کی بہن کا بیڈ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی بہن کی اترن پہن لی ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی ایسا موڑ بھی لے لے کہ وہ بہت زیادہ نروس تھی، آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے جاری تھے، پر اس نے خود پہ قابو رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمزور پڑے، لیکن اسے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ بجا تھا۔ اس نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ شادی والی رات کو اسے اپنے شوہر کا انتظار کرے گی اور پھر اس کا شوہر اس کے پاس جائے گا، اس کو پیار کرے گی، ساری خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا، اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو کاشان سگریٹ سلگا رہا تھا، اس کے پاس ارتضیٰ انگلی پکڑ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ کاشان نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا اور پھر ارتضیٰ کو لے کر بیڈ پر آ گیا تھا۔ اس نے عریحہ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، بلکہ بس ارتضیٰ کو یہ کہا تھا کہ بیٹا آپ یہاں سو جاؤ، بابا کاؤچ پر سو جاتے ہیں، جبکہ ارتضیٰ نے ضد کی کہ نہیں بابا مجھے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ وہ رونے لگ گیا تھا۔ کاشان نے مجبوری کے تحت ارتضیٰ کو پھر سے اپنی گود میں اٹھایا اور کاؤچ پر چلا گیا۔ اب وہ ارتضیٰ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عریحہ کو پتہ چل گیا تھا کاشان اسے اگنور کر رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنا ڈریس چینج کر لے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور پھر جھٹ سے الماری کھولی تھی۔ الماری میں وہ سارے ڈریس وہی تھے جو فائزہ کبھی پہنتی تھی۔ وہ اپنا سامان لے کر نہیں آئی تھی، جہیز بنانے کا تو کوئی ٹائم ہی نہیں تھا، تبھی اسے وہ لال ڈریس دکھائی دی جسے پہن کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی وہ لال ڈریس پہن کر باہر نکلی تو کاشان کی گہری نظر اس پر گئی تھی۔ اس کی انگارے برساتی نظریں دیکھ کر تو عریحہ خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کاشان نے اگلے ہی پل جیسے ہی دیکھا کہ فائزہ کی ڈریس ہے، اس نے فائزہ کو اس کی سالگرہ پر دی تھی، تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ لمبے قدموں کے ساتھ عریحہ کے پاس آیا تھا، اس نے فوراً ہی ایک جھٹکے سے عریحہ کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میری بیوی کی ڈریس تم نے پہن کیسے لی؟ میں نے کہا جلدی سے چینج کر کے آؤ، اس نے پوری قوت سے دھاڑ کر کہا، اور یہ کہتے ساتھ ہی عریحہ کو زوردار دھکا دیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا چکی تھی۔ عریحہ نے پہلی دفعہ کاشان کا یہ جنگلی روپ دیکھا تھا، پر وہ کاشان کی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ تبھی اس دن خود پر قابو رکھتے سے سکتے ہوئے کاشان سے کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، میں نے خوشی سے اپنی شادی نہیں کی۔ اس کی باتیں سن کر تو کاشان نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، 3-4 دفعہ اسے جھنجھوڑ کر پھر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کی انگلی عریحہ کو اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی، ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی تھی، لیکن کاشان کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بس دانت پیس کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے آیا تھا اور اسے کہنے لگا کہ تم نے کتنی آسانی سے اپنی مرحوم بہن کے شوہر سے شادی کر لی، تم بھول گئی ہو کہ میں تمہاری بہن کا شوہر تھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟
जब अरीहा ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ और सिर्फ इर्तिजा के लिए मैंने ये सब इर्तिजा के लिए किया है, आपको ये सब नहीं कहना चाहिए। तभी अगले ही पल काशान ने तल्ख लहजे में कहा, इसे कहा, खबरदार, जो आज के बाद तुमने फायजा की किसी चीज़ को भी हाथ लगाया, तुम सिर्फ और सिर्फ इर्तिजा की वजह से यहाँ पर आई हो, फिर तुम फायजा के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी। जल्दी से जाओ और ये चेंज करो। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें फायजा की किसी भी चीज़ के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन अगले लम्हे तुम्हें अमली जामा अमली तौर पर समझाऊंगा। ये कहते साथ ही काशान फिर से काउच पर कमर बदल कर लेट गया, जबकि अरीहा बेबसी से रोने लगी थी। वो जल्दी से दोबारा से अपना वही सूट लेकर वॉशरूम चली गई थी। कुछ देर बाद वॉशरूम में रोते धोते वो बाहर निकली थी। काशान इस वक्त सो चुका था। वो इतना तो जान गई थी कि अब इसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। उसकी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं होगा जिसकी उसे चाहत थी। एक हफ्ते बाद अचानक से रास्ता बेगम ने अरीहा को समझाया कि देखो, काशान को समझने में टाइम लगेगा, तुम्हें इसकी सारी रूटीन समझनी चाहिए। इर्तिजा भी स्कूल जाने लगा था, लेकिन अरीहा की अब यही रूटीन थी कि बस इर्तिजा के साथ ही होती थी। जब एक रोज़ अचानक इर्तिजा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, वो सारी रात रो रहा था। अरीहा उसे संभाल कर बहुत ज़्यादा थक गई थी, जबकि काशान भी नींद से उठ गया था, लेकिन अरीहा के होते हुए इर्तिजा के पास नहीं जा रहा था। तब भी इर्तिजा ने बाबा बाबा की सदा लगाई तो काशान उठकर जल्दी से इर्तिजा के पास आकर बैठ गया था। अब दरमियान में इर्तिजा था तो एक साइड पर अरीहा और एक साइड पर काशान था। जब अचानक से इर्तिजा जल्दी से अरीहा के सीने पर सर रखकर सो गया था। इसने काशान का बाजू अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था। इसकी हरकत की वजह से काशान और अरीहा ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। अरीहा से खुद से हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो इर्तिजा यकीनन नींद से बेदार हो जाता। वो इसी पोजीशन में सो गई थी, जबकि काशान भी यही सोच रहा था कि अगर इसने इर्तिजा से अपना बाजू छुड़वाया तो फिर इर्तिजा भी नींद से उठ जाएगा। काशान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अरीहा बिल्कुल इसके साथ सो रही थी, जबकि अब इर्तिजा इसकी गोद में सो रहा था। वो अरीहा को भी नोट कर रहा था। कितने महीने हो गए थे, लेकिन आज तक इसने अरीहा को इतने नज़दीक से नहीं देखा था। हालांकि अरीहा इसकी निगाह में थी, इसके लिए हलाल थी। वही सोच रहा था जब अचानक से उसे अरीहा के चेहरे पर घूमती कुछ लटी दिखाई दी। काशान ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर अरीहा के बाल इसके चेहरे से हटाए थे। वो तपिश भरी नज़रों से इसके वजूद को देख रहा था। वो दुबली पतली लड़की अब इर्तिजा की जिम्मेदारी संभाल कर कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। काशान को न जाने क्या सोची जब वो बिना कुछ सोचे समझे इसके चेहरे के करीब तर अपना चेहरा करता गया, इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता। जब अगले पल अरीहा ने आंखें खोल ली थी, काशान जो उस पर झुका हुआ था फौरन इससे दूर हो गया था, जबकि अरीहा इसकी हरकत पर सिमट कर रह गई थी। इसके चेहरे पर लाली बिखर गई थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। पहली दफ़ा काशान इसके इतना करीब आया था। ऐसी बात नहीं थी कि शादी के बाद अरीहा काशान को इस तरह से सोचने लगी थी, उसे अपने शौहर के रूप में देखने लगी थी, लेकिन फिर भी आज पहली दफ़ा उसे एहसास हो रहा था कि काशान इसका शौहर है। वो इसी हक से ही तो इसके करीब आया था। ये सोचते सोचते इसकी आंख लग गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता काशान अरीहा के साथ ठीक तरीके से बात करता था, लेकिन अभी भी फायजा को बिल्कुल नहीं बुला पाया था। अरीहा जानती थी कि काशान की रोज़ रात की क्या रूटीन है। वो रोज़ रात को टेरिस पर फायजा के फ्रेम के साथ चला जाता था और उसे ढेरों बातें करता था, जैसे फायजा के सामने जीती जागती बैठी हो। वो इस तरह मुस्कुरा रहा होता था। अरीहा को कोई जलन नहीं होती थी, क्योंकि वो उसकी बहन का पहला शौहर था। इसने तो बल्कि अपनी बहन पर रश किया था कि काशान इसे कितना प्यार करता है। इस रात जैसे ही काशान की चीख इसकी हलक से निकली, इसे जैसे ही देखा तो काशान की आंखें बंद थी, लेकिन इसने सीने पर वो फ्रेम रखा हुआ था। वो जल्दी से काशान के पास गई, फ्रेम हटाना चाहती थी ताकि काशान आराम की नींद सो सके, लेकिन अगले ही पल काशान ने जैसे ही महसूस किया कि कोई इसके पास आया तो इसकी कलाई थाम कर एक झटके से उसे अपने पर गिरा लिया था। अरीहा इसकी इस हरकत पर सटपटा कर रह गई। जब काशान ने जल्दी से अपनी पोजीशन बदली और अरीहा को काउच पर गिराया तो अरीहा भी इसकी हरकत पर हक्का बक्का रह गई। काशान को महसूस हो रहा था कि इसकी हरकत पर अरीहा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। कमरे में खामोशी थी, जिसकी वजह से अरीहा की गहरी सांसें उसे सुनाई दे रही थीं। काशान इसके नैन नक्श को देख रहा था। फायजा से बड़ी थी, इसके चेहरे पर संजीदगी नुमायाँ होती थी, लेकिन अरीहा उससे छोटी थी। शरारतीपन और चंचल होने की वजह से इसके चेहरे पर मासूमियत थी। वो अरीहा के चेहरे को बगौर देख रहा था। फिर न जाने उसे क्या सोचा था कि वो अपना चेहरा बिल्कुल अरीहा के चेहरे के करीब तर करता चला गया था। अरीहा को इसकी गहरी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बेबसी के आलम में अरीहा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इन दोनों के बीच 1 इंच का ही फासला नहीं था। इससे पहले कि काशान अपने जज्बात की आड़ में कोई हरकत करता, जब अचानक से इर्तिजा के रोने की आवाज़ इन दोनों के कानों में सुनाई दी थी। इन दोनों ने एक ही दफ़ा दूसरी तरफ देखा था, जहाँ इर्तिजा रो रहा था। फिर काशान होश में आया और एक झटके से इससे अलग हुआ। गुस्से से इसने कहा, देखो कितनी दफ़ा कहा है मेरे करीब मत आओ, खबरदार जो आज के बाद तो मेरे करीब भी आई। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें बेड दिया है। अब ये ना हो कि फिर मैं वापस अपनी जगह ले लूँ और तुम्हें यहाँ पर सोना पड़े।
کاشان نے دو ٹوک لہجے میں جیسے ہی کہا تو عریہ بھاگتے ہوئی بیڈ پر چلی گئی تھی۔ جلدی سے اپنے اوپر کمبل کر کے وہ گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی، لیکن دل ابھی بھی اس کا دھڑک رہا تھا۔ وہی منظر تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ اگر ارتضیٰ نہ روتا تو کیا کاشان وہ سب کر لیتا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں عریہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہ عریہ جو حق بات کہتی تھی اب کاشان کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو کس بات کی سزا دے رہا ہے۔ یہ اس کی سزا بالکل نہیں تھی کہ وہ فائزہ کی بہن ہے اور وہ فائزہ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ وہ اسے بھلا نہیں پایا، بلکہ یہ تو اس بات کی سزا تھی کہ جس نے فائزہ کی جان لی ہے دراصل وہ اسی کا ہونے والا شوہر تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی کاشان کی کمپنی میں پارٹی تھی، سب نے اپنی بیویوں کے ساتھ آنا تھا۔ کاشان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بالکل بھی لے کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ عریہ کو اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، اور تو اور ارتضیٰ کو بھی پھر ساتھ لے کر جانا پڑتا۔ اسے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ 1 سال کی شادی کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب نہیں آئے تھے۔ راستہ بیگم بھی یہ چاہتی تھیں کہ ایسا کوئی موقع آئے جس پہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبھی راستہ بیگم نے جلدی سے کاشان کو کہا تھا، کاشان تم اس پارٹی میں عریہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اس نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فوراً اپنی ماں کو انکار کر کے، نہیں ماں، ارتضیٰ کو پھر کون سنبھالے گا؟ آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے عریہ کو میری بیوی صرف اور صرف اس وجہ سے بنایا ہے تاکہ وہ ارتضیٰ کو سنبھالے۔ پارٹی میں صرف میں ہی جاؤں گا، عریہ اس کو سنبھالے گی اور میں اسی گھر میں رہ کر۔ کاشان نے فوراً ہی روبدار لہجے میں کہا۔ جب راستہ بیگم نے اس سے کہا، نہیں، ارتضیٰ کو میں سنبھالوں گی اور عریہ تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بن کر اس پارٹی میں جائے گی۔ تم کب تک اپنے ماضی میں رہو گے؟ کب تک اپنے ماضی میں رہ کر خود کو کوسو گے اور فائزہ کو یاد کر کے ساری زندگی گزار دو گے؟ اب تمہیں اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہیے۔ فائزہ کو بھی تو عریہ کی بہن تھی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ عریہ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے تو کیا اس کی روح کو اچھا لگے گا؟ تم صرف اور صرف اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ عریہ کے بارے میں بھی تو سوچو، اس کی بھی تو زندگی تھی۔ اس نے بھی تو خواب دیکھے ہوں گے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ وہ حسین یادیں بنائے گا جن کے لیے اس نے خواب دیکھے ہیں۔ کیا تم اس کے لیے اس کا شوہر نہیں بن سکتے؟ راستہ بیگم کی باتیں سن کر کاشان کا دل بے چینی میں امڑ آیا تھا۔ وہ بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور اسی لیے تو بھاگتا رہتا تھا۔ وہ یہ سب سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، تبھی تو وہ عریہ کو خود سے دور رکھتا تھا تاکہ عریہ کو دیکھ دیکھ کر وہ یہ بالکل نہ سوچے کہ اس کا دل نرم نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے تو اس نے اپنے دل پر سخت خول چڑھایا ہوا تھا۔ پر اس کی ماں نے وہ خول کافی مہارت سے اتار دیا تھا۔ اگلے روز کاشان جیسے ہی پارٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے فوراً ہی عریہ کو کہا تھا، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں بھی میں اپنے ساتھ لے کر پارٹی میں جاؤں گا۔ باقی سب کے بیویاں آئیں گی، اسی لیے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ عریہ نے جیسے ہی یہ سنا تو حیران ہو گئی تھی اور کاشان کو گہری نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ تو لاپرواہی سے بس اپنے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ عریہ نے اس کی بات سنی تو وہ بھی اپنے کپڑے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی الماری میں تو صرف فائزہ کے فینسی کپڑے تھے، اس کے کپڑے ہی نہیں تھے۔ تبھی اچانک سے کاشان نے اسے ایک ساڑی پر اشارہ کیا تھا، ایسا کرو تم یہ ساڑی پہن لو، لال رنگ کی ساڑی ہے، وہاں میری سب ایسی ہی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کے طور پر اچھی دکھو۔ اسے پھر سے لاپرواہی سے کہا۔ عریہ نے جلدی سے وہ ساڑی لی اور تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد کاشان نے جیسے عریہ کو ساڑی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن پھر سے اس کے دل میں وہ سخت خول چڑھا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد راستہ بیگم ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے کر پارک چلی گئی تھی اور یہ وہ دونوں جلدی پارٹی میں چلے گئے۔ عریہ نے جیسے ہی دیکھا تو پارٹی کے سارے لوگ کافی بڑی کلاس فیملی سے تھے، جبکہ عریہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اور تو اور کاشان تو ان سب سے ایسے ڈیل کر رہا تھا جیسے ان سب کو اچھی طرح جانتا ہو۔ کاشان بہت کانفیڈنٹ تھا، جبکہ عریہ پہلی دفعہ ایسی پارٹی میں گئی تھی، وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ تبھی اچانک سے عریہ کے پاس ایک نوجوان آیا تھا جس نے ہاتھ بڑھا کر عریہ کو کہا تھا، ہائے، میں کاشان کا فرینڈ، میرا نام مزمل ہے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا ہے۔ عریہ نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ مزمل شکل سے تو بہت عجیب انسان لگ رہا تھا۔ عریہ کو اس کی نظریں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں بس حوث ہو۔ عریہ نے سوچا کہ اسے اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، تبھی وہ فوراً پیچھے ہو گئی تھی اور نہ ہی اس نے ہاتھ ملایا تھا، لیکن مزمل نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ عریہ نے اسے ہاتھ نہیں ملایا تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ عریہ کو تو سبق سکھا کر رہے گا۔ اس نے ایک نظر کاشان کو دیکھا تھا۔ کاشان اپنی پارٹی میں اپنے باس کے ساتھ مصروف تھا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ عریہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کب کاشان اس کے پاس جائے گا، اور خود کو کافی انسیکیور محسوس کر رہی تھی۔ تبھی گہرا سانس لینے کے لیے اور خود کو ریلیکس محسوس کروانے کے لیے وہ ٹیرس پر چلی گئی، جدھر 2-3 ہی مرد کھڑے تھے، وہ بھی ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ جب اچانک سے دوبارہ مزمل اس کے پاس آ گیا، مزمل اس کے بہت زیادہ قریب آ کر کھڑا تھا۔ عریہ نے جیسے ہی محسوس کیا تو فوراً وہاں سے ہو کر راہداری کی طرف چلی گئی تھی جدھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا مزمل اس کے پاس نہیں آئے گا اور وہ جان جائے گی۔
جان جائے گا کہ وہ اسے اگنور کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کی نظر جیسے ہی پیچھے گئی تو مزمل تو اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مزمل سامنے کھڑا تھا جبکہ اس کے ساتھ سے وہ گزر کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی مزمل نے بھاری آواز میں اس سے کہا تھا، اب تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح بے عزتی کر کے جو میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں مزمل لغاری ہوں، جتنا تمہارا شوہر ایک ماہ میں کماتا ہے نا، اس سے زیادہ میں ایک دن میں کما لیتا ہوں، سمجھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوبارہ سے اس کے پاس آیا تھا، جب اچانک اریحا نے اس کی گال پر تھپڑ مارا تھا۔ اریحا نہیں جانتی تھی کہ کیسے اس نے مزمل لغاری کو تھپڑ مارا ہے، لیکن اب اپنے ہاتھ کو حیرت سے گھور رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، جبکہ مزمل لغاری کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ یوں وہ بولا، تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا لیا؟ اب دیکھنا میں کیسے تمہاری اکڑ توڑتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی مزمل لغاری نے اریحا کی ساڑی کا وہ پلو کھینچ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، جب اچانک ایک آواز مزمل لغاری کو اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ کاشان دہشت سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ اریحا فوراً ہی پیچھے ہو گئی تھی۔ کاشان مزمل لغاری کو گریبان سے پکڑ کے پیچھے کی طرف لے جایا تھا اور اس ٹیرس کے پاس لے جا کر اسے دھکا دیا تھا۔ پھر وہ دوڑتا دوڑتا جلدی سے اریحا کے پاس گیا تھا۔ اریحا اس وقت خود میں سمٹی ہوئی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کاشان اس کے پاس آتا، جب اسی ایک جھٹکے سے اس نے کاشان کو خود سے دور کیا تھا۔ خبردار جو تم میرے پاس ہے، مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں نے کہا مجھ سے دور رہو۔ جب کاشان نے اس کی حالت دیکھی تو جذباتی ہو کر اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا اریحا؟ میں ہوں کاشان، تم ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر ہوں میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اریحا کو اپنی جانب کھینچ کر اس کو خود میں کھینچ لیا اور جا بجا اسے تھپتھپا رہا تھا اور بس اریحا کو کمپوز کروانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ کاشان نے اسے اور بھی زیادہ خود میں بھیج دیا تھا۔ اریحا نے جیسے ہی سر اٹھایا تو کاشان کو دیکھ رہی تھی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تھی، وہ میرے ساتھ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا بے ہوش وجود کاشان کی باہوں میں لہرانے لگا تھا۔ کاشان کے لیے اب کوئی بھی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پارٹی میں رہے۔ وہ ابھی اسی وقت اریحا کو اپنی باہوں میں بھر کر اس روم میں لے آیا تھا جو کمپنی کی طرف سے اسے ملا تھا۔ اس نے جلدی سے اریحا کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اریحا کو کیسے ہوش دلائے، تبھی اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور پھر اریحا پر جھک گیا تھا۔ اریحا کو مصنوعی سانس دے کر اس نے ہوش دلایا تھا۔ اریحا کے ہوش آنے پر اسے پھر سے وہی پل یاد آئے تھے جب مزمل لغاری نے وہ ساڑی کا پلو اس سے الگ کیا تھا۔ وہ سوچتے ساتھ ہی وہ کاشان کے سینے سے لگ گئی تھی اور پھر رونے لگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہ پارٹیز بالکل نہیں پسند، مجھے وحشت ہو رہی ہے، پلیز کاشان مجھے یہاں سے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب کاشان نے اسے حوصلہ دیا تھا، دیکھو 12 بجے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ابھی مجھے پارٹی ختم کرنی ہے اور میں اس مزمل کو تو دیکھ لوں گا، تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہاں سے جانے ہی والا تھا جب اریحا نے جلدی سے اس کے بازو کو تھام لیا اور پھر سے اداس لہجے میں بولی تھی، پلیز کاشان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مت جائیں۔ وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہیں تھی، بس اپنی آنکھوں کو نیم وا کھول کر کاشان سے کہہ رہی تھی۔ کاشان نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا تھا اور پھر اپنے سیکرٹری کو یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے امپورٹنٹ کام ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، آپ خود پارٹی ہینڈل کر لیں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا تھا اور پھر جلدی سے اریحا کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اریحا پھر سے اس کے سینے میں سمٹ کر گہری نیند سو گئی تھی۔ کاشان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اریحا اتنا ٹوٹ کر اسے قریب ہو جائے گی۔ اریحا کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی۔ آدھی رات کو اریحا کی آنکھ کھلی تو کاشان ابھی بھی جاگا ہوا تھا، وہ بالکل اسی پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اریحا اس سے الگ ہونا چاہتی تھی، تبھی کاشان نے ایک جھٹکے سے پھر اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ جب اریحا نرم لہجے میں بولی، آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے پوری ساری رات جاگنا پڑا، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے یہی کہا تھا جب اگلے لمحے کاشان نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سے قریب کر لیا اور پھر اچانک سے اس پر جھک گیا تھا۔ کاشان نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی تھکان تھی یا کچھ اور، لیکن اس وقت اسے سکون چاہیے تھا، تبھی اریحا میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اسے سکون ملا تو وہ اس سے الگ ہو گیا تھا اور گہری نیند سو چکا تھا۔ اریحا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کاشان نے اس سے وہ حق لے لیا ہے، وہ بس یہی سوچ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس گھر ہوتے تھے۔ راستہ بیگم بہت خوش تھی اور اریحا کے چہرے کی لالی بتا رہی تھی کہ وہ جان گئی تھی کہ ان دونوں کے بیچ نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کاشان آگے تو بڑھ گیا تھا لیکن ابھی بھی اس نے ماضی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ اریحا جانتی تھی کہ کاشان اتنی جلدی ماضی کو نہیں چھوڑے گا۔ اریحا نے بھی اسے ٹائم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اب ارتضیٰ کی ضد کی وجہ سے کاشان ہمیشہ بیڈ پر آ جاتا تھا اور وہ تینوں اسی بیڈ پر سوتے تھے۔ کبھی بھی آدھی رات کو کاشان ارتضیٰ کو کاؤچ پر لٹا دیتا تھا۔ اریحا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، یوں کاشان کی ساری منمانی مانتی رہتی تھی۔ اس طرح کاشان اور اریحا کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ ان کی زندگی میں نیا بدلاؤ تب آیا تھا جب اچانک سے کچن میں کھانا بناتے بناتے اریحا کو چکر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، راستہ بیگم نے اسے سہارا دیا اور اسے کہا، اریحا کیا ہو گیا ہے، ٹھیک تو ہو نا؟
जब अरीहा के टेस्ट करवाए तो पता चला कि वो तो उम्मीद से है, तभी रास्ता बेगम खुशी से नहाल हो गई थी। जैसे ही काशान ने ये खबर सुनी वो भी खुश हो गया था, जबकि अरीहा की तो हालत ऐसी थी कि वो काशान से नज़रें भी नहीं मिला पाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अरीहा को भी काशान की आदत हो गई थी। वो जान गई थी कि काशान दिल का बुरा बिल्कुल नहीं है। एक दिन काशान आकर उसे ये खबर सुनाई थी कि नुमान को जेल हो गई है, और उसे ऐसी जेल हुई है कि इसका बाप भी अब उसे जेल से रहा नहीं करवा सकेगा। अरीहा खुश हो गई थी। खुशी खुशी वो काशान के गले लग गई थी। कुछ अरसे बाद अरीहा ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने फ़ाइज़ रखा था। फ़ाइज़ और इर्तिज़ा की आपस में खूब जमती थी। कभी भी काशान ने इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया था, और ना ही अरीहा इन दोनों में कोई फ़र्क करती थी, बल्कि वो तो इस इर्तिज़ा को ही ज़्यादा प्यार देती थी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।